अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात। आज हम लोग एक अहम टॉपिक उर्दू का डिस्कस करेंगे जो कि साल अव्वल और साल दोम के इम्तिहानात में आता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये एक पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है और हर सवाल दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होता है। तो ओवरऑल एक सवाल की प्रेजेंटेशन दूसरे सवाल के मार्क्स पर भी डिपेंड करती है। तो नज़म के अशार की तशरीह को हम लोग पहले देखेंगे। ये साल अव्वल के अंदर आता है सवाल और साल दोम के अंदर भी आता है। तो अगर पार्ट वन के अंदर अच्छी तरह समझ लिया जाए तो पार्ट टू के अंदर भी आसानी होती है, अलहदा से हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर एक दफ़े तरीक़ाकार सीख लिया जाए। चुनाचे ये क्वेश्चन पेपर के अंदर सवाल नंबर 2 होगा और अलिफ वाला पार्ट हिस्सा नज़म का है और इसका बे वाला पार्ट हिस्सा गज़ल का है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस सवाल को पेपर के एंड पर करना है और इस वजह से क्योंकि इसके नंबर कम हैं और इसमें लिखना ज़्यादा पड़ना है। तो पहले कोशिश ये कर लेनी है कि जिन सवालात में कम लिखना पड़े और नंबर ज़्यादा हों उनको आपने पहले अटेम्प्ट कर लेना है। चुनाचे कोशिश ये करनी है कि इस सवाल को करना एंड पर है या बिल्कुल एंड पर या सेकंड लास्ट नंबर पर। चुनाचे अगर आप इसको हल करना स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले सवाल का नंबर देना है जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल नंबर 2 होगा। फिर उसके बाद आपने हिस्सा अलिफ लिखना है। उसके बाद क्योंकि नज़म के अशार की तशरीह करने लगे हैं, ये नज़म के अशार का सवाल करने लगे हैं, तो आपने नज़म के अशार की हेडिंग देनी है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट ये बनते हैं कि क्या नज़म के दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी चाहिए कि अलहदा अलहदा करनी चाहिए। इसमें तालिब इल्मों के पास ऑप्शन है कि वो जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा दोनों अशार को देखना है कि क्या दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, क्या दोनों का आपस में लिंक है कि नहीं है। अगर तो दोनों शेरों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है तो फिर आपने दोनों अशार की तशरीह को इकट्ठा हल करना है। लेकिन अगर दोनों का मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो फिर आप इकट्ठा भी हल कर सकते हैं, फिर आप अलहदा अलहदा भी इकट्ठा और अलहदा अलहदा दोनों तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने मिसाल ली है, सैंपल लिया है कि नात के 2 अशार हैं। शेर नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को मिसाल के तौर पर पेपर के अंदर आया गया है। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई शराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरो समा। और दूसरा शेर है, इंसान को शाइस्ता व खुददार बनाया, तहजीब व तमद्दन तेरे शर्मिंदा एहसान। अब ये दोनों शेर थोड़े से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं क्योंकि दोनों की तशरीह के अंदर हम लोग मुख्तलिफ बातें लिखेंगे, दोनों के मौज़ूआत थोड़े थोड़े एक दूसरे से मुख्तलिफ बनते हैं। चुनाचे अगर हम लोग इस तरह मिसाल लें कि इसको इकट्ठा अटेम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले हवाला अशार देना है। हवाला अशार का मतलब है कि नज़म का उन्वान लिखना है और शायर का नाम लिखना है। नज़म का उन्वान 1 नंबर का होता है, इसकी जगह पर कई लोग लिख लेते हैं नज़म का नाम, वो भी बात ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि जिस तरह की चीज़ क्वेश्चन पेपर के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करके पूछा जाए आपने उसी तरह की हेडिंग के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो नज़म का उन्वान भी लिख सकते हैं और नज़म का नाम भी लिख सकते हैं। तो नज़म का उन्वान नात बनता है तो इसका 1 नंबर होगा, शायर का नाम महरुल कादरी 1 नंबर इसका है। तो हवाला अशार के 2 नंबर हो गए। बाकी इन दोनों शेरों की तशरीह 4-4 नंबर की है, चुनाचे कंबाइन या इकट्ठी तशरीह बनेगी 8 नंबर की। तो आपने सबसे पहले हवाला अशार लिखना है, उसके अंदर 2 चीजें होंगी, उसके बाद आप लोगों ने मफहूम लिखना है। अब मफहूम क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा नहीं जाता और इसका कोई नंबर होता भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका नंबर मिलता है या नंबर इंप्रूव होता है, नंबर एक आधा बढ़ जाता है। वो किस तरह बढ़ जाता है कि सम टाइम अगर आपने ये सवाल एंड पर किया है और उर्दू में आमतौर पर वक़्त की बड़ी दिक्कत होती है तो फिर तशरीह पूरी हो नहीं पाती। जब तशरीह पूरी हो नहीं पाती तो उसके नंबर काटे जाते हैं। अगर मफहूम अच्छा लिखा जाए तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को अशार की समझ आ गई है, तो वो थोड़ा सा नरम दिल करके ये समझ लेता है कि तशरीह इसको आती थी लेकिन टाइम की कमी है, तो टाइम को ये मैनेज नहीं कर सका, तो थोड़ा सा एज उसको मिलता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि मफहूम की 4-5 लाइनें लिखने से सवाल की लंबाई ओवरऑल जरा बढ़ जाती है, जरा ज्यादा लिखा लगता है। तो मफहूम आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो मफहूम को लिखना चाहिए। उसके बाद कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, तालिब इल्म है कि मफहूम के बाद फौरन तशरीह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने तशरीह फौरन स्टार्ट कर देनी है, लेकिन उसकी हेडिंग बनानी है। बिल्कुल मफहूम के आगे तशरीह शुरू करके हेडिंग को स्किप नहीं कर देना। तशरीह की हेडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है और आपने मफहूम की तकरीबन 5 या 6 लाइनें लिखनी है और आपने इसके अंदर कोई हवाला नहीं लिखना।
مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ دیے گئے اشعار کا آسان مطلب کیا ہے جملوں کی صورت میں، وہ لکھنے سے مفہوم بن جاتا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کوئی حوالہ نہیں لکھنا ہوتا۔ اس کے بعد تشریح ہے۔ اب تشریح کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک اچھا طریقہ، آئیڈیل طریقہ یا ایگزامینر کو امپریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں شاعر کا ہلکا سا انٹروڈکشن، تعارف لکھ دینا ہے۔ جس شاعر کے شعر ہیں اس کے بارے میں 2-3 جملے لکھ دیں تو یہ امپریشن اچھا پڑتا ہے، اور اس کا نمبر ویسے کوئی نہیں ہوتا لیکن انڈائریکٹلی نمبر بڑھتا ہے یا آدھا نمبر بڑھتا ہے۔ تو آپ نے شاعر کا انٹروڈکشن ہلکا سا 3-4 جملوں کی صورت میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دونوں اشعار نعت کے ہیں، تو نعت کو لکھنے والے شاعر کا نام ماہر القادری ہے، تو ان کا ہلکا سا انٹروڈکشن کیا بنتا ہے کہ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا، اور آپ ماہر کا تخلص اپنی شاعری کے اندر استعمال کرتے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، ایک باعمل مسلمان تھے، اور آپ کی شاعری کا زیادہ تر حصہ نعتیہ کلام پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے کے دوران ایک مشاعرے میں، ایک نعتیہ مشاعرے میں اپنے پاس بلایا، تو یہ ان کی ایک اچھی موت تھی، یا اچھا ایک اپنا دم نکلنے کا وقت بڑا ان کا بابرکت تھا کہ مکے کے اندر نعت پڑھتے ہوئے ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ 3-4 جملے آپ نے لکھ دینے، لیکن بہت زیادہ نہیں لکھنا، اور اس کا ایک 3-4 جملوں کا پیراگراف بنا لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے سیکنڈ پیراگراف شروع کرنا ہے نظم کی وضاحت۔ اب مثال کے طور پر یہ نظم کی قسم نعت ہے، تو نعت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور آپ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اور آپ کی زندگی سے کیسے ہم لوگ ہدایت لے سکتے ہیں، وہ ساری باتیں نظم نعت کے اندر آتی ہیں۔ تو آپ نے 2-3 جملوں کے اندر نعت کی وضاحت کر دینی ہے، یا جو بھی نظم آئے گی اس کی وضاحت کر دینی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ نظم کو چینج کریں، اور ایبسٹریکٹ آرٹ نظم ایک ہے، تو اگر اس کی نظم کی وضاحت کرنی ہوگی تو اس میں لکھیں گے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتی کیا ہے، جس کو اردو میں تجریدی مصوری کہتے ہیں، اس کا کہاں سے آغاز ہوا، کیسی پینٹنگز کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں گے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف سے آپ نے پراپر تشریح شروع کر دینی ہے کہ دیے گئے اشعار کے اندر شاعر کن باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ اب پہلے ایک شعر کو پکڑنا ہے، اس کی تشریح کرنی شروع کر دینی ہے۔ اگر اکٹھے کر رہے ہیں تو ایک شعر پہلے پکڑنا ہے، پہلے والا، اس کی تشریح کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ 1.5 صفحہ یا 2 صفحے صرف شعر نمبر 1 کو ہی دینے ہیں، اور اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ 2 حوالے ایک شعر کے اندر لکھنے ہیں، اور اگر دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو پھر ٹوٹل 4 حوالے ہو جائیں گے۔ حوالوں کے اندر شعر بھی آ جاتا ہے، حدیث آیت بھی آ جاتی ہے، کسی کو قول بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر دونوں شعروں کی اکٹھی تشریح کریں گے تو آپ کے حوالے تقریباً کم از کم 4 ہونے چاہیے، آپ کے حوالے کم از کم 4 ہونے چاہیے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 6 بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر دیکھیں کہ تشریح ہم نے سٹارٹ کی، تو تشریح میں لکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی دین کی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے پانی دیا، اور خود بھوکا رہ کر لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو سامان دنیا فراہم کیے، لیکن اپنے دل کے اندر کوئی لالچ نہیں تھی۔ تو اس طرح کی ساری باتیں آپ نے تشریح میں کرنی ہے، اور اس سے متعلقہ آپ لوگوں نے کوئی حدیث، آیت، کوئی کوٹیشن، کوئی قول، کوئی اس طرح کی چیز لکھ دینی ہے۔ تو مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت کو ہم نے بطور حوالہ استعمال کیا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ نے کوئی کوٹیشن لکھنی ہے، کوئی حوالہ لکھنا ہے اس طرح کا، تو نیچے حدیث یا قرآن بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لکھنے سے پہلے لکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس طرح بھی ٹھیک ہے، اور شروع میں اور اینڈ پر لائن چھوڑ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی چھوڑ سکتے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی رائٹنگ کس طرح کی ہے۔ تو آپ نے پیپر کی اوورآل لک کو دیکھ کر کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں، وہ سب کے لیے سیم نہیں ہے، کچھ کے لیے طریقہ کار مختلف ہوگا، یہ رائٹنگ کے اوپر اور پریزنٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اسی پہلے شعر کی تشریح تھوڑی مزید کرنی ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے مزید آگے لکھ دینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کس طرح مدد کرتے تھے، دوسروں کی کس طرح انصاف کرتے تھے، اور کس طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے دیے ہوئے ظلموں پر بھی اپنی رحمت کا ایک پردہ ان کے اوپر ڈالتے تھے، کیسے رحمت للعالمین تھے، کیسے ان کو معاف کرتے تھے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں کر کے آپ نے 1-2 قصے بھی لکھ دینے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے اندر کیا گیا، کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو کافر آپ کے اوپر اوجڑی وغیرہ ڈال جاتے تھے، وہ ساری باتیں آپ نے لکھنی ہیں۔ پھر ایک شعر ہم نے لکھ دیا
تو یہاں تک ہمارا ایک شعر کی تشریح مکمل یہاں تک ہو جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ اکٹھا کریں پھر بھی 2 صفحے ہونے چاہیے، اور اگر آپ لوگ علیحدہ علیحدہ تشریح کرتے ہیں تو پھر بھی 2 صفحے ایک شعر کی تشریح ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے شعر کی تشریح کرنی شروع کر دینی ہے کہ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان. تو اس شعر کے اندر آپ یہ تاریخی پس منظر لکھ سکتے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق نہیں تھے، اور کیسے غلاموں کے ساتھ سلوک رکھا جاتا تھا، جانوروں کو کیسے وحشیانہ تشدد کا شکار بنایا جاتا. وہ ساری باتیں آپ نے لکھنی ہیں، اور بیچ میں آپ نے حوالہ جات، احادیث، آیات یا اشعار مناسب طریقے سے لکھ دینے ہیں. اشعار کو یا حوالوں کو مارکر کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور ان سے اوپر اور نیچے لائن چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی یہ آپ کی رائٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کے علاوہ جب آپ نے اس طرح ساری تشریح کر لینی ہے تو پھر آپ نے اینڈ پر لائن لگا دینی ہے، تو اس طرح آپ کا ایک سوال مکمل ہو جائے گا. تو اگر اکٹھی تشریح کرنی ہے تو شروع میں اکٹھی تشریح کرتے وقت نظم کے اشعار کی ہیڈنگ دینی ہے، دونوں شعر اکٹھے لکھ دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے حوالہ اشعار لکھ لیا، صرف ایک دفعہ لکھنا ہے، اگر دونوں کو علیحدہ کر رہے ہو تو علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا. اس کے بعد مفہوم کیا، تشریح لکھی، اور یہ 4 صفحوں کی کمبائن تشریح ہونی چاہیے. اوورال باقی چیزوں کو بھی ملا کر یہ 5 صفحوں کے اوپر سوال چلا جائے گا. اگر علیحدہ علیحدہ تشریح کرنی ہے تو پھر ادھر سے آپ لوگوں نے ادھر ہیڈنگ لگا دینی ہے شعر نمبر 1 کی، اور اس کے بعد صرف پہلی دفعہ یہ ذکر کرنا ہے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام. اس کے بعد اس کا مفہوم لکھنا ہے، اس کی تشریح لکھنی ہے، اور اس کے اندر 2 حوالہ جات لکھنے ہیں، اور اس کی تشریح کے اندر ہی شاعر کا تعارف بتا دینا ہے، اور کچھ کام دوسرے میں نہیں کرنے. پھر جب دوسرے کی علیحدہ تشریح کرنی ہے تو شعر نمبر 2 کی ہیڈنگ لگانی ہے، یہ شعر لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا مفہوم لکھنا ہے، اور تشریح کی ہیڈنگ لگا کے تشریح کرنی شروع کر دینی ہے. دوسری دفعہ شاعر کا تعارف یا پھر شاعر کا نام یا نظم کا نام نہیں لکھنا. میٹرک میں تو ہوتا ہے کہ ایک شعر کسی غزل میں سے ہوتا ہے، یا ایک شعر کسی نظم میں سے، دوسرا کسی نظم میں سے، وہاں پہ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان علیحدہ لکھنا پڑتا ہے. لیکن انٹرمیڈیٹ میں دونوں اشعار ایک ہی نظم کے ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے وقت برباد نہیں کرنا علیحدہ ہیڈنگز لگانے پہ، اس طرح ہیڈنگز بری بھی لگتی ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ تشریح کرتے وقت آپ پین کے ساتھ جب لکھ رہے ہیں تو تشریح میں اہم الفاظ کو مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر طائف کا واقعہ، رحمت للعالمین ہو گئے، اوجڑی، کافروں کا ظلم و ستم، یعنی کہ وہ ایسے لفظ جو ڈائریکٹ ان اشعار کے ساتھ لنک ہو رہے ہوں، ان الفاظ کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھ دینا ہے تاکہ وہ آپ کی تشریح کو زیادہ ڈیپلی جا کے، زیادہ گہرائی میں جا کے پڑھے ہی نہ. اس کو ساری وضاحت، ساری اہم چیزیں جب ہائی لائٹ یا مارکر کے ساتھ نظر آ جاتی ہیں تو پھر وہ امپریشن بھی اچھا پڑتا ہے، اور وہ آپ کی املا کی غلطیاں بھی یا جملوں کی غلطیاں بھی کم نکلتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس سوال کو کرنے کے لیے ہمیں وقت کتنا دینا چاہیے. سوال 10 نمبر کا ہے تو اس کے لیے کوئی فکس اصول نہیں ہے، لیکن 20 منٹ دے دیں تو بہتر ہے، 22 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا باقی کا پیپر کتنا پڑا ہے، اس کو بھی پورا مینج کرنا ہے، پورا مکمل کرنا ہے. تو زیادہ سے زیادہ 25 منٹ، اس سے زیادہ تو بالکل نہیں، لیکن آن ایوریج 20 منٹ اس سوال کے لیے کافی ہیں. لمبائی 4 صفحے صرف تشریح کی، اور اگر آپ لوگ شروع والے اشعار لکھیں گے جو کہ کویسچن پیپر کے اوپر دیے گئے ہیں، ہیڈنگز بنائیں گے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، مفہوم لکھیں گے، تو ایک صفحہ اس کا ملا لیں تو یہ ٹوٹل لمبائی 5 صفحوں کی بن جائے گی. لیکن تشریح اگر اکٹھی کرنی ہے تو 4 صفحے ہونے چاہیے، اور اگر علیحدہ علیحدہ کرنی ہے تو پھر 2 صفحوں کی ایک شعر کی تشریح ہونی چاہیے. اگر اکٹھے حوالے لکھنے ہیں تو کم از کم 4، زیادہ سے زیادہ 6 کر دیں. بہت زیادہ بھی نہیں لکھنا، اس سوال کو اتنا ٹائم نہیں دینا کہ باقی کے سوالات رہ جائیں. زیادہ سے زیادہ 6 حوالے، کم سے کم 4، اور اگر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں تو ہر شعر کی تشریح کے اندر آپ نے 2 حوالے لکھ دینے ہیں. تو امید ہے کہ آج اس ٹاپک کی، نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے اور اس میں غزل کے اشعار کو حل کرنے کا طریقہ دیکھیں گے. شکریہ.